फरीदुद्दीन की चौखट पे दिल कुर्बान है मेरा, इसी चौखट की निस्बत दीन है ईमान है मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। 5 मुहर्रम हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक का दिन है। इस दिन आपका विसाल भी हुआ। हर साल इसी मौका पर उर्स की तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। 778वां उर्स मुबारक है ये। 25 ज़िल हज से उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो जाती है, जो 15 रोज के बाद इख्तिताम पजीर होती है। इस दफा कोरोना वायरस की वजह से अकीदतमंदों को महदूद कर दिया गया है और तकरीबात जारी है। बाबा साहब की शख्सियत पर, बाबा साहब की खिदमत पर, बाबा साहब के अमाल पर, बाबा साहब के किरदार पर एक खराजा अकीदत पेश करने के लिए मेरे साथ मेहमान है न्यूयॉर्क से इमाम अहमद अली, खलीफा मिजाज तौंसा शरीफ से, न्यूयॉर्क में इस्लामिक सेंटर में इमाम के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में सार्जेंट की खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ है मोहम्मद अली अवान कादरी साहब के जो एडवाइज़र हैं, नकीब बगदाद जनाब सैयद अब्दुर्रहमान गलानी जो कस्टोडियन हैं, औकाफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद इराक के। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह को विसाल फरमान 8 सदियां हो गई। वो क्या वजह है कि उनकी असर पजीरी, उनकी रूहानियत चश्मा जारी है आज तक और इसमें इजाफा होता जा रहा है। हमारे जितने भी आबाओ अजदाद में जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और इस दौर से पहले, बाबा साहब का एक ख़ास मकाम है चिश्तिया सिलसिले के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकज़हू तक जो खिलाफत आई है, उनका नंबर 17वां था। उसके बाद जो खिलाफत आगे निकली वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वरल्लाहु मरकज़हू उनके पास गई। फिर उनसे खिलाफत हज़रत बाबा जी अलैहि रहमा के पास ट्रांसफ़र हुई और उन्होंने शरीयत के ऊपर जिस तरह से वो अमल पैरा हुए, वो ही एक वजह बनी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनका नाम जिंदा रखा। और शजरा तरीक़त में पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनका शजरा तरीक़त इनके पास से आए बगैर मुकम्मल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर गुजरी हैं। पाकपतन शरीफ के अंदर उनकी आरामगाह है। पर 2 चीज़ें जो मैंने उनकी तारीख़ के अंदर पढ़ी और जिनसे बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर हुआ, एक तो ये कि जब उनके वालिद साहब 5 साल के थे, ये जब उनके वालिद साहब का वसाल हो गया, उनकी वालदा मोहतरमा का उनकी तरबियत के अंदर ये किरदार है कि वो नमाज की तलकीन के लिए उन्होंने एक, जैसे बच्चों को तलकीन करते हैं, हमारे लिए एक उन्होंने मिसाल छोड़ी हम लोगों के लिए। क्योंकि बुजुर्गों के जितने भी ज़िंदगी के हालात हैं, उनसे हमने अपने लिए मिसालें ढूंढनी हैं कि किस मिसाल के ऊपर अमल करके हम भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते। वो जो उसमें मिसाल मिली कि वो बच्चे को तरगीब देती थी कि नमाज पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई ना कोई उसके सिले में कुछ ना कुछ तोहफा आपको अनायत होगा। तो वो शक्कर जो है वो जाए नमाज के नीचे रख दिया करती थी और वो नमाज के बाद वहाँ शक्कर उठाते थे। और एक दिन नहीं रख सके किसी वजह से, वालदा साहबा ने उनसे पूछा, आज आपको जो तोहफा था वो मिला कि नहीं मिला? तो उन्होंने कहा, जी मुझे आज भी शक्कर मिली है। तो उस दिन से गंजे शक्कर का लक़ब जो है वो अनायत हुआ और हमारे लिए एक मिसाल मिल गई कि हमारी आजकल की जो माएँ हैं, क्या वो इसी तरह से अपने बच्चों को तलकीन करती हैं नमाज के लिए? क्योंकि बुजुर्गी के लिए जो है वो शरीयत पे पाबंदी लाजमी है और जिस अंदाज में उन्होंने शरीयत पे पाबंदी का इजहार किया, वो हमारे लिए एक मिसाल है कि वसाल मुबारक से पहले की भी जो बात आती है कि उस दिन उन्होंने नमाज इशा अदा की, हालांकि सेहत मुबारक जो है वो कमज़ोर थी। बाद में उन्होंने पूछा अपने खलीफा मौलाना बदरुद्दीन
علیہ رحمہ سے کہ جی میں نے عشاء کی نماز ادا کی. انہوں نے کہا جی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہوش آیا, پھر انہوں نے سوال کیا جی عشاء کی نماز جی ادا کی. انہوں نے کہا اپنے ایک دفعہ پھر پڑھ لی. دوبارہ انہوں نے پڑھی. اسی طرح 3 دفعہ عشاء کی نماز ادا کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت اور نفل پڑھے, اور اسی طرح سجدے کی حالت میں ان کی روح مبارک ہے وہ پرواز کرے. کہ نماز اور شریعت پہ عمل, یہ 2 چیزیں جب تک نہ ہوں تو انسان کسی بھی مرتبے کو نہیں پا سکتا. یہی ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے, اور اسی لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسپیشلی ہم اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں. حضرت بابا جی علیہ رحمہ کی کچھ باتیں ہیں, ان میں سے ایک ان کا مشہور قول کہ اچھائی کرنے میں ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں ہو, اور جب تم کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو یہ نہ سمجھو کہ تم اس آدمی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو, بلکہ یہ سمجھو کہ تم اپنے سے اچھائی کر رہے ہو. انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں وہ حقیقتاً اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک سنت موقدہ جس کو ہم بولیں گے, اکثر ہمیں جب سنت موقدہ کا ذکر آتا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں فجر کی سنتے ہیں, ظہر کی سنتے ہیں, مغرب کی سنتے ہیں یا عشاء کی سنتے ہیں. جو سنت موقدہ ہیں ان کے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں, مگر ایک جو بہت اہم سنت موقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, جو غیر مسلم تھے وہ بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے, وہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے. تو جب تک غیر مسلم ہماری تعریف نہیں کریں گے, جب تک وہ ہمیں صادق اور امین نہیں کہیں گے, ہم ایک بہت بڑی سنت موقدہ کے تارک کہلائیں گے. تو ہمیں ایک مثال بننا ہے دوسروں کے لیے کہ ہم اپنے اخلاق کو ایسا کریں جیسا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے ہمیں کر کے دکھایا, کہ آج بھی تقریباً 8 صدیاں گزر چکی ہیں, لیکن آج بھی ان کی تعلیمات بھی زندہ ہیں, ان کا نام بھی زندہ ہے, اور ان کے نام کے توسط سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے. اب جب ہم شجرہ طریقت کو پڑھتے ہیں تو وہ جتنے نام ہیں ان تمام کے تمام بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں کہ انہوں نے شریعت میں پابندی کی, انہوں نے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو انہوں نے سب سے پیار کیا, اور اس پیار کی وجہ سے ہی آج ان لوگوں کا نام مسلمانوں میں بھی زندہ ہے اور غیر مسلموں کے اندر بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے الحمدللہ بابا صاحب کے عرس پہ لگاتار 7 مرتبہ یعنی 7 سال جو ہے وہ حاضری وہاں پہ منظور ہوئی, اور بہشتی دروازہ جو ہے اس کا بھی شرف حاصل ہوا. اور بابا صاحب کے جو سجادہ نشین ہیں دیوان مدود مسعود چشتی صاحب, ان کی خاص طور پہ جو ہے وہ شفقت جو ہے وہ میرے ساتھ شامل حال رہی, اور انہوں نے بڑی خصوصی دعا سے جو ہے وہ مجھے نوازا. بابا صاحب کا میں ابتدا جو ہے, کیونکہ بابا صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے متعلق تو جتنا بھی کہا جائے, ان کے متعلق جتنا بھی لکھا جائے وہ کم ہے. تو میں اس کی ابتدا جو ہے ان کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. پنجابی کا ان کا شعر ہے, اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. تو جیسے یہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے ابھی جو ہے وہ شریعت کا حوالہ دیا, تو اسی طرح سے جو ہے یہ جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی جو شریعت ہے, انہوں نے جو ہے شریعت کو اور طریقت کو جو ہے یہ عوام الناس میں عام کیا ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض ہے وہ عام لوگوں تک بنی نو انسان تک پہنچایا ہے. بابا صاحب کے دربار پہ میں ایک دفعہ خود موجود تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے ایک سکھ جوڑا آیا, وہ دونوں میاں بیوی تھے, اور میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے بابا صاحب کی قبر مبارک اندر نہیں گئے لیکن چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے جو ہے انہوں نے عقیدت پیش کیا. تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہولی بک ہے اس میں بابا صاحب کے بہت زیادہ جو یہ صوفی پوئٹری ہے وہ بیچ میں شامل ہے, اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اگر آپ بابا صاحب کے عرس پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو پوری دنیا سے قوال جو ہیں
ایک بلکہ امریکہ میں ایک وہ گورے قوال ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور بابا صاحب کی جو ہے وہ دربار پہ تمام قوالوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا سب سے بہترین جو ہے وہ کلام بابا صاحب کی جو ہے وہ خدمت میں پیش کریں. اور جو بہشتی دروازہ ہے اس کی جو لائن ہے وہاں سے کوئی بابا صاحب کا جو دربار شریف ہے کئی کلومیٹر پہ محیط ہے، تو اس پھاٹک تک جو ہے بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے وہ لوگوں کی عقیدت مندان کی، کیونکہ چشتی سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو ہے وہ کئی مشائخ اور بہت برانچز ہیں اس کی پاکستان میں، تو وہ اتنی لمبی لائن ہوتی ہے اور لوگ اتنا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم عوام ہیں وہ جو ہے وہاں پہ بڑی وہ دیوانگی کی حد تک جو ہے وہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا اپنا فرمان ہے کہ جی کسی نے میرے نظام کو دیکھنا ہے تو وہ جا کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے دربار کو جو ہے دلی میں وزٹ کرے، اور کسی نے میرے صبر کو دیکھنا ہے تو وہ صابر پیا سرکار کلیر شریف میں جو بڑے جلالی بزرگ ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ زیارت کرے. تو جو بابا صاحب کا دربار ہے اس کے اندر اتنا روحانی کیفیت کا وہ منظر ہے کہ وہاں پہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک ایک جو ماربل کی اینٹ تھی اس پہ قرآن کریم کا ختم دلا کے ثواب کر کے تو تب وہ ایک اینٹ جو ہے وہ دربار میں جو ہے وہ لگائی تھی. بزرگان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے جو سب سے پہلے وہ ہمیں ایمان کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی. جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا ایمان ہمارے دل میں آ نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومنین جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا ترجمہ کہ مومنین کی جو اگر آپ نے ان کی جو صفت ہے نا جو آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ان کے اندر بھائی چارہ تلاش کریں، ان میں آپس میں محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے. جب ہم اس پیار محبت کو اپنے دلوں میں لائیں گے، بزرگوں کے آپ اگر زبان کے معاملات کے اوپر دیکھیں کہ انہوں نے کتنی سختی سے کتنی تلقین کی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، نماز تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرنی. تو یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جو پہلے خانقاہی نظام کے اندر ہم سیکھا کرتے تھے. بے شک درست. ابھی جو ایک معاملہ ہے کہ پہلے اسکول تو تھے نہیں، تو یہ بزرگان دین ہی تھے کہ جن کے پاس جا کر ایک بچہ، ایک عام آدمی، ایک مسافر، ایک پریشان حال آدمی، اسے جس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی وہ کہتا تھا کہ خانقاہ شریف میں چلے. تو وہ خانقاہ شریف کے اندر جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس کو مکمل طور پہ پروٹیکشن ملے گی، اس کو کاؤنسلنگ ملے گی، اس کو دین کی تعلیم ملے گی، اس کو روحانیت ملے گی، اس کو شریعت ملے گی، اس کو دنیاوی معاملات کے اندر اس کو پراپر اس کو مشورہ ملے گا، اس کو سکون ملے گا. تو یہ جتنی چیزیں تھیں یہ پہلے ایک بزرگ کے پاس جانے سے آپ کو مل جایا کرتی. لیکن ہم جب اللہ کے گھر کے معاملے میں آ رہے ہیں وہ اب ہمارے وہ معاملات نہیں رہے، کیونکہ وہ خانقاہی نظام سے جڑی بھی نہیں ہے مسجد. اور خانقاہی نظام جڑنے کے لیے اب ہم اس طرح کے لوگوں کو آگے نہیں لا رہے جو واقعی میں مذہب کو اور پیشے کو الگ الگ سمجھتے ہیں. جب ہم شریعت پڑھتے ہیں اور جب ہم بزرگوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری زندگیاں اس طرح کی نہیں ہیں کہ جیسی زندگیاں ہمارے بزرگوں نے گزارنے کی ہمیں تلقین. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ہم ذکر مبارک کرتے ہیں ان کے کپڑوں کے پیوند کا ذکر آئے بغیر سیرت مبارکہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. ہمارے سے اب جو غیر مسلم ہے وہ متاثر نہیں ہو رہے. وجہ یہ ہے کہ اب ہم اس طرح کے اعمال نہیں کر رہے کہ جس طرح کے حضرت بابا صاحب نے کیے، جس طرح سے ان کے باقی خلفاء نے کیے، ان سے پہلے آنے والوں نے کیے. ہماری زندگیوں کے اندر اب دکھاوا آ گیا ہے اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں رہے. بھی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، دوسرا بندہ جو ہے وہ میرے سے کم ہے. یہ چیزیں اب ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے اپنے درمیان اور انسان کے درمیان کچھ حجاب رکھیں. جیسے جیسے انسان جو ہے وہ روحانی طور پہ مکمل ہوتا ہے، یہ ظاہری طور پہ نہیں، ظاہری طور پہ آپ جو مرضی اپنا حلیہ بنا لیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہمارے قلب کی اور ہماری روح کی.
جب باطنی طور پہ انسان مضبوط ہوتا ہے، ایسے ایسے جو ہے اس کے جو پردے ہیں وہ اللہ پاک سے نزدیکی کے جو ہیں وہ ہٹتے ہیں، اور یہ جتنی بھی برکات ہیں وہ آقا صلی السلام کے وسیلہ سے ہی وہ آپ اور بزرگان دین کے فیض سے آپ جو ہے اللہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایک نیک ماں اور اس کی دعا اور اس کا جو برکات انسان کے ساتھ ہونا، پھر حلال روزی کا ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم مغرب میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کس طرح اتنی بڑی شخصیات کے بارے میں بتائیں، ان کی کامیابیوں کا، ان کی تبلیغ کا، ان کے کردار کے بارے میں کیسے ہم ایجوکیٹ کریں؟ بابا صاحب کی زندگی کے متعلق جب بھی بات آئے گی تو ان کی والدہ محترمہ کا ذکر ضرور آئے گا۔ حضرت پیران پیر علیہ الرحمہ کا بھی ذکر کریں تو وہاں پہ والدہ محترمہ کی آپ کو وہ نظر آئے گی کہ وہ ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی جو جائیداد میں جو درم تھے 80 درم تھے، جس میں سے 40 ان کو دیے، 40 ان کے بھائی کو دیے، تو کہ جو جمع پونجی تھی وہ ان کو دے کے کہا کہ جاؤ علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب جلان سے ان کو بغداد شریف بھیج دیا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ اب اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا تھا، بلکہ جو وراثت ملی اس وراثت کا استعمال دیکھے کہاں پہ کیا۔ وہ مائیں، وہ جو باپ کی جو ذمہ داری ہے، ماں کی جو ذمہ داری ہے، جب تک ہم وہ ادا نہیں کریں گے تب تک ہم مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ سب سے جو بڑی غلطی ہم نے کی، ہم نے یہ کی کہ ہم نے دین اور دنیا کی تعلیمات کو الگ کر دیا، حالانکہ مسلمان کے لیے یہ الگ ہو نہیں سکتی۔ ہم نے ان کو کمبائن ہی رہنے دینا تھا کہ ہم جب تک اپنے تعلیمی نظام کو درست نہیں کریں گے اور جب تک ایز اے پیرنٹ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ میں نے تو اپنے گھر میں یہ معاملات دیکھے تھے کہ رات کے وقت کھانے کے ٹائم ہم سارے اکٹھے بیٹھیں گے، ایک پلیٹ کے اندر روٹی سے آپ کھا رہے ہیں، بڑا لقمہ لیا ہے تو فوراً ہمیں آ گیا کہ لقمہ چھوٹا بناؤ، چبا کے کھاؤ، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، سنت طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ۔ تو یہ چیزیں اتنی ہم نے اپنے گھر کے اندر اتنی ہماری پریکٹس ہو گئی کہ آج ہمیں وہ ایک تو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہمیں جو ہماری وہ تربیت ہوئی، پھر اس کے بعد خانقاہی نظام کے اندر کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اب والد صاحب ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں اعتکاف کے اندر، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی بزرگ، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے کہ جو ہمیں ان 10 دنوں کے اندر ہمیں فجر تہجد کی نماز سے لے کر اور رات کو سونے تک مکمل طور پہ ہماری تربیت جائے، ہم پریکٹیکل اس پہ ہم عمل کر کے اس کو سیکھ لیتے تھے، اڈاپٹ کر لیتے۔ تو آج کا جو سسٹم ہے، ہم اپنے بچوں کو وہ ایک ایسا ماحول نہیں دے رہے جہاں پہ انہیں دین پریکٹیکلی سیکھنے کا موقع ملے، اور دین بغیر پریکٹیکل کے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ میں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے عمل کے حوالے سے، ان کا جو پیغام ہے وہ امن کا ہے، بھائی چارے کا ہے، محبت کا ہے، اور یہی پیغام جو ہے انہوں نے عام کیا ہے کہ ان کی زندگی میں جو ہے ان کے عقیدت مندان میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم جو ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے دربار پہ نان مسلم زیادہ جاتے ہیں مسلمانوں سے۔ اور آپ حیران ہو گئے، میں پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں گیا تو برٹشرز نے ایک کتابچہ سا امبیسی میں لکھا ہوا تھا کہ جی there is one grave in the world which rules، یعنی ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا یہ کون سی پتہ یہ چلا کہ جی یہ برٹشرز جو ہیں وہ آج سے کئی 100 سال پہلے جب انڈیا میں گئے تو انہیں یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو قبر خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ہے، وہ ایسے ہی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے جیسے کوئی زندہ بادشاہ یا کوئی حکمران کرتا ہے۔ تو اور خاص طور پہ کوثر صاحب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ میرے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔
اور تفرقے میں جو بھی پڑتا ہے وہ بہت غلط کرتا ہے اپنے دین کے حوالے سے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آپ یوٹیوب دیکھ لیں, یعنی کہ جو اختلافی باتیں ہیں ان کا چرچا کر رہے ہیں, ان کا پرچار کر رہے ہیں, یعنی کہ جو ہے نفرت بڑھا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں, بجائے کہ ان کو آپس میں, جو بابا صاحب کا مشن تھا کہ محبت کا, بھائی چارے کا, لوگوں کو آپس میں ملانے کا مشن ہے. اور یہی جو ہے اسی پہ میرے خیال میں اینڈ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے جو ہے وہ بابا صاحب کی جو ہے وہ ان کے فیض سے جو ہے شامل حال ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے. ہم اولیاء کرام کا جو خانقاہی نظام ہے اس کو, اس سے فیض یابی حاصل کر سکتے ہیں. اور کیا خانقاہیں اپنا کردار اور اپنے فرائض پورے کر رہی ہیں. جب تک ہم اپنے اندر اخلاق کی بہتری نہیں لائیں گے خانقاہی نظام ہم قائم نہیں کر سکتے. اور اخلاق کی بہتری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ہمیں اپنی مسجدوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا سروسز موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں کو مکمل طور پہ ان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کو علم دینے کے لیے کہ اگر کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے ہم اس کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں. تو معاملات میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے, کیونکہ نماز اگر صرف پڑھنی ہوتی ہے ہمیں تو وہ ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسجد میں جانے کا جو ایک مقصد ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے دینے کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں, مگر جب تک وہ زندہ ہوتا ہے تب تک ہم اس کو $2 بھی دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں, جا کے کام کر کے کما کے کھا, بغیر اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار اس بندے کی کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, ہماری مدد سے شاید یہ اس پریشانی سے نکل جائے. تو ہمیں اب پازیٹیو سوچنا ہم نے چھوڑ دیا, ہم لوگوں نے نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں میں آخری اس میں وہ بات ایڈ کروں گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت سے متعلق جب بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی تھے, کلمہ گوئی تھے, جنہوں نے آ کے اتنا ظلم کیا کہ اس ہاتھ کو انہوں نے شہید کیا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیعت لی تھی. تو ہم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیے ہیں. پھر اس کے بعد سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلی محرم کو دنیا سے رخصت ہوئے. تو اس امت نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے, اور اب ہم انہی گناہوں کے اوپر جو پیچھے لوگوں نے کیے ہم اس پہ بحث کرتے نظر آتے ہیں, اس سے ہم میسج لیتے نظر نہیں آتے کہ ان مسائل کی وجہ سے اتنا ظلم ہوا کہ اتنے عظیم اپنے جو لیڈر ہیں کہ امام عادل, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 7 بندے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ جو ہے وہ سائے سے بخشے گا. ان میں سے ایک ہے امام عادل, کہ ایسا امام, ایسا لیڈر جو کہ عدل کرنے والا. اور دیکھیں ان سے بڑی اور کون سی ہستیاں ہمیں ملیں گی امام عادل کے نام پہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین علیہ السلام. تو یہ جتنے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں امام عادل ہمیں اللہ نے دے دیے تھے, حفاظت نہیں کر سکے. اور آج دیکھیں ہم اسی تکلیف میں ہیں, ہم اکٹھے نہیں ہو سکے. تو ہمیں ایک اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے, اور ہمیں مل کے اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو واقعی میں بھائی سمجھیں, صرف زبانی کلام ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں. اور ایک دوسرے کو اگر کوئی آدمی آپ کو دین میں کمزور نظر آ رہا ہے تو اس کا آپ مذاق نہ اڑائیں, اس کو آپ اس کی مدد کریں تو وہ دین کو سیکھ سکیں. جو ہم سے علم میں زیادہ ہے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے, ان سے پیار کرنا ہے, ان سے سیکھنا ہے. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس مبارک پر ہمیں یہی پیغام ملتا ہے جو دعوت عمل, دعوت روحانیت اور اللہ پاک اور حضور پاک کے راستے پر چلتے ہوئے دعوت عمل دینے کا. وہی پیغام ہے بابا صاحب کا, وہی لوگ ہیں جن کا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا فضل ہوا، انعام یافتہ لوگ۔ اللہ پاک ہمیں انہی انعام یافتہ لوگوں میں رکھے، یہاں بھی اور روز قیامت میں بھی۔ اللہ پاک حامی ناصر، السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔